کا تو ہمارا طویل بحث ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، اینڈ ہمارا ریزولوشن میں the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party paid glowing tribute to the party's founder, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, on his 94th anniversary. It urged the Honorable Supreme Court of Pakistan to take up the presidential reference filed before it in 2011 to revisit the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. ہمارا کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو ملک کے صورتحال ہے، اس وقت جو ملک جس پوزیشن میں ہے، وہ یہ جو سفر ہے وہ اس دن سے شروع ہوا تھا، اس فیصلے سے شروع ہوا تھا، اس عدالتی قتل سے شروع ہوا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے یہ داغ آپ اپنے آپ سے دھوئے۔ یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے، پاکستان کی عدالت کو ہمیں انصاف دینا چاہیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا چاہیے، پورے پاکستان کو، پورا پاکستان اس فیصلے کے منتظر ہے۔ Discussing threadbare the overall political situation in the country, the Pakistan Central Executive Committee condemned and held the government responsible for its utter failure in addressing the issues facing the people. In particular, it condemned the mini budget presented before the National Assembly and Senate of Pakistan, تاریخی جو مہنگائی اس وقت میں پاکستان میں ہے، جو ایگریکلچرل کرائسس اس حکومت نے پیدا کیا ہے، جس کرائسس میں اس ملک کے کسان ہاری کو ڈالا گیا ہے، اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ جو گیس کا کرائسس ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ جو تاریخی غربت اور بے روزگاری اس حکومت نے اس ملک پہ نافذ کیا ہے، اس کا ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور دن بدن جو بڑھتی ہوئے انتہا پسندی، دہشت گردی کے واقعے ہیں، ان کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ The CEC expressed grave concern over the state's surrender before the militants, as is evident from the secret talks which were held behind the back of Parliament. It is said that the party will not accept any secret deal or any secret surrender before militants. It also expressed deep concerns over the situation in Afghanistan and its impact and fallout in Pakistan. The Central Executive Committee expressed grave concern over the Rico Deek fiasco and the reports of secret handing it over to some entities without consultation with the people of Balochistan and the legitimate stakeholders. It demanded the government to come out clean on it and lay bare all facts before the Provincial Assembly of Balochistan and before the National Assembly of Pakistan. The CEC felt that the merger project of the ex-tribal districts, جو سابق ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جن کی مرجر کا جدوجہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیڈ کی تھی، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھٹکھٹائی تھی کہ یہ ہمارا ٹرائبل ڈسٹرکٹس کا مرجر ہونا چاہیے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری منشور تھی، اس کا حصہ تھی، اور جو جدوجہد ہم اپنے دور پہ بھی لڑتے رہے جب تک ہم قانون کی حد تک اس کو حقیقت کا روپ تو دلوا دیا تھا، مگر اس کا جو عمل درآمد ہے وہ لیکنگ ہے۔ اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے وہ مرجر نہیں ہوا ہے۔ جو وعدے سابق فاٹا کے عوام کے ساتھ کیے گئے تھے وہ پورا نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک سازش جاری ہے کہ اس مرجر کا نہ صرف عمل نہ کیا جائے مگر ریورس کیا جائے۔ تو Pakistan People's Party demands the full and proper merger of the tribal districts, the former tribal districts in Khyber Pakhtunkhwa. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party said that in view of the present government's abysmal failure in all areas, it has become imperative to hold fresh and new, transparent, free and fair elections
This is the only solution to the current crisis. The only solutions to the problems of the people of Pakistan is democracy, democracy and more democracy. پاکستان کے عوام اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں. ہم صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. It is the only way forward to extradite the country from the deepening crisis. The CEC decided to set up our party's manifesto committee, also to set up our election committees and to invite applications for elections, not only to the local governments, but also to the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. The Central Executive Committee has expressed grave concern that the PTI has been hiding for over 7 years the foreign fundings it receives. The possibility of inimical foreign forces determining Pakistan's national policies through funding a political party to hold dharnas and anti-democratic steps to undermine the constitution of Pakistan, to undermine the electoral process of Pakistan, to undermine the parliament of Pakistan is a very serious accusation. And we call upon the Election Commission of Pakistan to further investigate the sources of funding to the PTI, to put to rest the people's apprehensions. We have called on our legal team of the Pakistan People's Party to threadbare go through the Election Commission's report and suggest a legal strategy. To the EVM bill, the legislation surrendering the economic sovereignty of Pakistan, ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودا کیا گیا ہے. عالمی اداروں کے سامنے ہم جھک چکے ہیں, اور جو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ پابندیاں لگائے جا رہے ہیں, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF سے جواب دہ تو ہوں گے, مگر نہ ہمارا پارلیمان کا اور نہ ہمارا جوڈیشل نظام کے جواب دہ ہوں گے. اس کا ہم لیگل چیلنج پہ کام کر رہے ہیں. جو اسٹے آرڈر سندھ حکومت کا منیمم ویج رکھا گیا تھا 25,000 روپیز, سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ چیلنج کیا گیا تھا, سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کے حق میں فیصلہ سنایا تھا. جب یہ انڈسٹریلسٹ نے, بزنس کمیونٹی, سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ملک کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے, اس ملک کے غریبوں کو تحفظ دلانا چاہیے, ان کا حقوق کا تحفظ دلانا چاہیے, جب وہ سپریم کورٹ کے سندھ حکومت کے یہ فیصلے کے خلاف, تو سندھ حکومت کے اس فیصلے پہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اسٹے آیا, اور ہمارا 25,000 روپیز کا منیمم ویج پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اسٹے آرڈر آیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے یہ اسٹے آرڈر کو ہٹاؤ. ہمارا مطالبہ ہے آپ ہمارے صوبائی خود مختاری پہ اس قسم کی پابندی نہ لگاؤ. آپ ہمارے ان معاشی حالات میں جو چھوٹا ہی یہ تو لیونگ ویج بھی نہیں ہے, یہ منیمم ویج, اس منیمم ویج کا 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا فیصلہ ہے, اس کو ہم چیلنج کریں گے. ہمارا لیگل ٹیم سندھ حکومت کو بھی مدد کریں گے, اور ہمارا مطالبہ بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اپنا اسٹے کو پلیز ویکیٹ کریں. جو پچھلے سیشنز میں آرڈیننسز جو جاری کیے گئے تھے مگر ایکسپائر ہوئے تھے, اس کے باوجود غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ان کو پارلیمان سے ایکسٹینڈ کرنے کی جو غیر قانونی کوشش کی گئی, اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. کچھ یہ قانون اجازت نہیں دیتا, آئین اجازت نہیں دیتا. جب ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے, بیفور اٹ ایکسپائرز آپ اس کو پارلیمنٹ سے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. جب ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کا ایکسٹینڈ ہونے کا یہ بالکل طریقہ نہیں ہے, اور اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان is involved in this. Unfortunate, he was misguided
illegal act of parliament, and ہم اس illegal act کو challenge کریں گے. The CECs expressed concern over the internment centers first set up in the ex-tribal districts and subsequently extending them to the whole province of Pakhtunkhwa. In this connection, it urges the Honorable Supreme Court to take up early the petition against these centers pending since December 2019. The Central Executive Committee also condemned the autocracies of the Indian security forces against the people of Kashmir. It paid tribute to the valiant struggle of Kashmiri freedom fighters and urged the international community to play its role in giving the Kashmiris their inalienable right to self-determination as promised to them under the United Nations Security Council resolutions. The Central Executive Committee lauded the legal team of the Pakistan People's Party for fighting the case of 16,000 sacked employees, resulting in their reinstatement, اور جس وقت اس ظالم حکومت عوام سے روزگار چھین رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ان 16,000 خاندانوں کو بحال کروایا ہے، روزگار دلوایا ہے. تو پورا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کو شاباش بھی دے رہی تھی. The Central Executive Committee endorsed the draft of the White Paper highlighting the sheer incompetence and corruption of the selected government and appreciated the hard work done by the team in preparing یہ جو وائٹ پیپر ہے حکومت کا کارکردگی، ناکامی، نالائکی کو، کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے پیش کریں گے. جگہ جگہ اس حکومت کو ہم بے نقاب کریں گے. ہمارا تاج حیدر صاحب نے الیکشنز میں جو دھاندلی کیا تھا اس پہ ایک تفصیلی رپورٹ تیار کیا ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی جلد الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دھاندلی کے جو ثبوت ہمارے پاس ہے، جیسے آپ نے یہ فارن فنڈنگ کیس پہ اسکروٹنی رپورٹ دیا ہے، اب اس دھاندلی کے ثبوت کی بنیاد پہ اس حکومت کے جعلی حکومت کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم اپنا جو احتجاج کے سلسلے ہیں جو جاری تھے، ہمارا ملک بھر میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیا تھا. مہنگائی کے خلاف اس کے بعد احتجاج ہوا تھا. گیس کے بحران پہ ملک بھر میں احتجاج ہوا تھا، ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہوا تھا. پھر 27 دسمبر کو تاریخی اجتماع گری خدا بخش میں جمع ہوا تھا جو نہ صرف ہمارا شہداء کو سلام کرنے آتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے اور اس حکومت کو رد کرتے ہوئے جمع ہوا تھا. اور پھر ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی یہ اہم فیصلے کیے کہ ہم نے اب اپنا جو یہ جدوجہد ہے، ہمارا جو پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے، یہ اب نیا فیز میں داخل ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن پہ یہ منی بجٹ جس کو ہم نے رد کیا ہے، جو عوام دشمن بجٹ ہے، جو غریب دشمن بجٹ ہے، جو عوام کی معاشی خود مختاری پہ حملہ ہے، عوام کے معاشی حقوق پہ حملہ ہے، عوام کی جیب پہ پیٹ پہ ڈاکہ ہے، اس کا ہمیں سسپیشن ہے کہ اس کو زبردستی پاس کروانے کے ارادے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کی بھرپور مخالفت پارلیمان کے اندر کرے گی مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہم اپنے سارے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں، ہمارے دوست کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، عوام کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب اس دن پہ جب منی بجٹ پہ ووٹنگ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمان ہاؤس کے سامنے ہڑتال ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں اس وقت ایگریکلچر کرائسس ہے. ہر سیزن میں کسان کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس وقت جو کھاد کا کرائسس ہے اس سے ہمارا پورا کا پورا زرعی نظام کو، زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ ایک اور فصل ہے جو اب ہمارے جو اس ملک کے کسان ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. یہ حکومت کا
پیدا کیا گیا کرائسس ہے. حکومت نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ ان کا ایکسیس کھاد ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. دسمبر تک ہم اس قسم کے صورتحال میں ہیں جہاں غریب لوگ بلیک مارکیٹ میں جانے پر مجبور ہے اپنا کھاد کی بندوبست کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ذرائع معیشت ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم اپنے کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ڈسٹرکٹ لیولز پہ کسان ریلیز کے اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ڈویژنل لیول پہ ہمارا یہ ہڑتال کے بعد جو ہے کسانوں کے ایگریکلچر کرائسس پہ ہمارا کسان ریلیز ہوں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشی حالات ہیں, جو تاریخی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہے, جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پہ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے, جس طریقے سے ہمارے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, اور جس طریقے سے اس نالائق نااہل حکومت کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم ایک دن بھی زیادہ اس مشکل میں اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اپنے کارکن کو, پاکستان کے عوام کو کوئی مطالبہ ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت سے ان کو نجات دیں. ان کا مطالبہ ہے کہ صاف و شفاف انتخابات جلد از جلد کیا جائے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا, اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں ہر حالت میں پہنچیں گے اور اپنے مطالبات پاکستان کے عوام کے دنیا کے سامنے رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب ہمارا انفارمیشن سیکرٹری ون بائی ون. سر سب سے سینئر آپ ہیں, بسم اللہ, آپ سب پہلا سوال کیجیے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس حکومت کے خلاف نکلے اتنا ہی بہتر ہے. پاکستان کے عوام اتنا ہی مشکل میں ہے, تاریخی مشکل میں ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ معاشی صورتحال نہیں دیکھنے پڑے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ ہم سب اس حکومت کے خلاف نکلے. پی ڈی ایم نے ہم سے مشاورت نہیں کی. پی ڈی ایم نے اپنا مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پلان کرے, وہ اپنا مارچ پلان کرے اور اپنا ڈیٹ سیٹ کرے اور اپنا طریقہ اپنائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے اوپر جو پریشر ہے کہ میرے کارکن ایک دن تک انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارچ کیوں, ہم اب سے مہنگائی سے مر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا فیز احتجاج کا, اگلا فیز مزاحمت کا آج سے ہی شروع کر رہی ہے. اور ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں, ہم نے آپ کو معاشی حقوق دلوانے ہیں, آپ کو جمہوری حقوق دلوانی ہے, اس ملک کو پھر سے آزاد کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس ملک کو مشکل سے نکالا ہے. انشاءاللہ تعالی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس ناجائز, نالائق, نااہل حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے. جہاں تک اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. جہاں تک آئی ڈونٹ نو, میں نے یہ بیان نہیں سنا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے استعفے کے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹے. اب جب کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں تو ہم سے ان ایشوز پہ
مشاورت نہیں کیا جاتا ہے. ان کو استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا ہے اب وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری آئینی کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور اس حکومت کے خلاف ہر وہ اختیار استعمال کرے جو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے ایک جمہوری نظام میں, اور ہم وہ جد و جہد ضرور کرنے کو تیار ہیں. اعظم ملک پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا ہے. خان صاحب کی سلیکشن پہ ہمارا پوزیشن کلیئر ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امپارشیلٹی ہے, نیوٹرل ہے, تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارے کے سارے ادارے نیوٹرل ہی رہے, اپنے ہی جو قانون کا اور آئین اجازت دیتی ہے وہی کردار ادا کرے. تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا جو جد و جہد ہے اس میں کسی ادارے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو جائے گا. آپ نے بھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ لاہور میں رکھی گئی تھی, تو کیا وجوہات ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب اتنی زیادہ ویک ہو گئی, یہاں سے واپس جانا پڑ گیا؟ تو ایسی کیا صورتحال یا طریقہ کار آپ لے کر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں دوبارہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو انشاءاللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا تو جو بانی قائد ہے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, میرے پارٹی قیادت کو شہید کیا گیا, میرے پارٹی کارکن کو شہید کیا گیا, تشدد کیا گیا, کورے مارے گئے. اسی شہر لاہور میں جب قائد عوام شہید کیا گیا تھا تو لاہور کے عوام نے, لاہور کے لوگوں نے اپنے آپ کو جلا کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا مزاحمت کی تھی. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1986 میں واپس آئی تھی تو اسی لاہور نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو تاریخی استقبال دیا تھا جو آج تک نہ پاکستان کی تاریخ میں نہ دنیا کی تاریخ میں کسی نے توڑا ہے. تو میں لاہور کے عوام, پنجاب کے عوام کی طرف میں پر امید ہوں کہ وہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو عوام دوست حکومت تھا, جو غریب دوست حکومت تھی, وہ تو بھٹو صاحب کا دور ہو, وہ بی بی شہید کا دور ہو, وہ صدر زرداری کا دور ہو, وہ تو پیپلز پارٹی تھی. انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور بھی دیکھا ہے, میاں صاحب کا دور بھی دیکھا ہے, یہ دور بھی دیکھا ہے, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف پنجاب کے عوام کی نظریں ہیں, امیدیں ہیں. لاہور کے ایک بائی الیکشن, جبکہ میرے تنظیم کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا, لیکن اتنا کم عرصے کے جد و جہد کر کے 5000 ووٹ سے لے کے 30,000 سے زیادہ ووٹس لاہور شہر کے ایک ہی کانسٹیٹیوئنسی سے آئے. آپ سے اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے 80 سے زیادہ جو چیئرمین ہے, لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں پنجاب کے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. تو میں اس حکومت کے خلاف, اس معاشی بحران کے خلاف, اس جمہوری صورتحال کے خلاف میدان میں نکلا ہوں, اور میں پنجاب کے عوام سے, پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ دیں. میں جد و جہد کروں گا, میں محنت کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی چاروں صوبوں کی زنجیر بنے گی. جگہ جگہ سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نظر آئے گی. ایک منٹ بھائی جان, ایک سیکنڈ پلیز. جب باری باری ہو رہے سمجھ گئے آپ نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ نیوٹرل ہوگی. امید سے ہٹ کر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی نیوٹرل ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا سوال ہے کہ کیا آپ آئین اور قانون کے تابع ہیں؟ دیکھو, ہمارا لانگ ٹرم تو جد و جہد یہی ہے
کہ ہمارا سارے ادارے اپنے دائرے میں رہے. ہمارا لانگ ٹرم تو جدوجہد یہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو. ہمارا امید ہے جب اس قسم کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا, لیکن ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام میں آپ کو بتاؤں, جہاں میں جاؤں, میں گلگت جاؤں, میں کشمیر جاؤں, میں لیا جاؤں, میں ملتان جاؤں, میں لاہور میں گھوموں, میں اپنا گھر ہی خدا بخش میں ہو, وہ ہم ادھر تک آ گئے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کب اس کو ہٹا رہے ہیں. تو ہم انتظار اب نہیں کر سکتے ہیں, ہم نکل رہے ہیں, ہم اپنے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. جمہوری سیاسی ہمارا طریقہ کار ہے اور ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو بہت کوشش کیا, میں نے تو پی ٹی ایم کا بنیاد رکھا, آپ میرے وٹنس ہو. آپ میرے ساتھ جب پی ٹی ایم نہیں بنا, میں کتنے دفعہ ادھر آیا اور مایوس ہو کے چلا گیا, لیکن میں لگا رہا, محنت کرتا رہا, سب کو آپس میں بٹھایا. ہم کامیاب اسٹریٹجی دلوائے تھے. ہم جو لوگ پہلے بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے, ہم نے ان کو منایا کہ بائی الیکشنز میں حصہ لے, تو ہم نے پورا ملک میں عمران خان کو شکست دلوائی. جو لوگ سینیٹ الیکشنز کو روکنا چاہ رہے تھے, جو لوگ سینیٹ الیکشنز کا حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے, ہم نے نہ صرف حصہ لیا, ہم نے نہ صرف جیتا, مگر عمران کے گھر میں گھس کے اس کو مارا, اور نیشنل اسمبلی جو اس کا الیکٹریٹ ہے وہاں سے اس کو ہروایا. اب یہ استعفیٰ نہ استعفیٰ والا چکر میں کچھ دوری ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں ہمارا بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے, اس وقت ہم سے ان پٹ نہیں لیا گیا, تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے فیصلے لیں, ہم اپنا کام کریں. اور میں آپ کا سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی قوتیں اس حکومت کے خلاف نکلے, جب بھی نکلے, جیسے بھی نکلے, اتنا ہی بہتر ہے. میں نے ابھی آپ کا پہلا سوال کا جواب میں کہا کہ ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں, نہ کسی گرین سگنل کا ہم انتظار میں ہیں. میں نے گری خدا بخش میں اعلان کیا تھا کہ نہ ہم انٹرسٹڈ ہے, اور اگر ہم ڈیل کی سیاست کرتے تو ہمارا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا. ہم ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ادارے میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کا, وزیر اعظم کے اختیار اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. ہم عوام کو اس معاشی بحران سے نجات دلانا چاہتے ہیں, جمہوری بحران سے نجات دلانا چاہتے ہیں, عمران خان کا عذاب سے نجات دلانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو جدوجہد اس پہ جاری تھا, اب وہ الگ مرحلہ میں انٹر ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس مرحلہ میں ہمیں کامیابی ملے گا. جہاں تک ہمارا مینیفیسٹو کمیٹی انفارملی تو کام کر رہی ہے, اب ان کو فارمل شیپ دیا جائے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ایک تفصیل ہمیں جانا پڑتا ہے, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کی بنیاد ہے وہ کل بھی روٹی کپڑا مکان تھی, اور وہ آج بھی روٹی کپڑا اور مکان ہے. آج جو معاشی صورتحال ہے, آپ سارے مینیفیسٹوز کا جائزہ کریں, آپ سارے مینیفیسٹوز, سارے نظریہ کے جو ساری مختلف سیاسی جماعتیں کے طریقہ کار ہیں وہ ان کا جائزہ کریں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو قائد عوام نے ہمیں منشور دیا, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نظریہ دیا, جو قائد عوام نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے روٹی کپڑا مکان علم صحت سب کا
سب کو کام کا نعرہ دیا، وہ ہی ہمارا منشور کا بنیاد بنیں گے۔ اوبیسلی ہم نے عوام کے سامنے تفصیلی پروگرامز بھی رکھیں گے، جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈیٹیل، وہ تو مینیفیسٹو کمیٹی اور منشور کمیٹی جو واضح ڈاکیومنٹ جو الیکشن ٹائم پہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اس کے تفصیل میں وہ کمیٹی کی ذکر تھی۔ جب مین بجٹ آیا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ان کے ارکان کے لیے وہ خود بھی اس دن موجود تھے جب کاؤنٹنگ ہوئی، جب ووٹنگ ہوئی پاس ہونے کے لیے بجٹ کے اوپر، تو اس بار جب ملی بجٹ آیا آپ بھی نہیں تھے اور شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے، اب آپ نے کال دی کہ سارے لوگ وہاں پر ہوں گے، باہر بھی ہوں گے، انترا، تو کیا آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی کہ جب جو دن بجٹ پیش ہوتا ہے اس پہ تو ووٹنگ نہیں ہوتا، اس دن پہ ووٹنگ نہیں ہوتا۔ جس دن پہ بجٹ کا ووٹنگ ہوگا، نہ صرف میں مگر انشاءاللہ تعالیٰ میرا پورا جماعت موجود ہوگا۔ شہباز شریف صاحب اگر کسی ووٹ پہ موجود نہیں تھا، اس کے ایک نزدیکی فوتگی ہوا تھا تو اس لیے وہ خود نہیں آ سکا، جو ممبرز نہیں تھے وہ ملک کے سامنے ممبرز نہیں تھے۔ میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سارا جو اپوزیشن کے نمائندے ہیں وہ ووٹنگ میں موجود ہوگا۔ سسپیشن ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ زبردستی، جیسے کچھ جنوری 16 کے پہلے کچھ قانون سازی ہوا تھا، ویسے ہی منی بجٹ کو پاس کروانے کی کوشش جاری ہے۔ ہمارا کوشش ہوگا اس کو ناکام کیا جائے، ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم اپنے فل فورس میں اس کے خلاف ووٹ بھی کریں اور عوام کو بھی گیلونائز کریں، عوام کو بھی اس پروسیس میں انگیج کریں کہ ہم سب نکل کے اس حکومت کے معاشی پالیسیز کے خلاف جدوجہد کریں۔ اس پہ ہمارے پارٹی میں بالکل ڈسکشن چل رہی ہے، انویٹیشنز تو آئے ہیں کہ مختلف اضلاع سے ہم الیکشنز لڑیں، ساتھ ساتھ یہ بھی رائے ہے کہ ہم نے تو حکومت بنانا ہے، تو حکومت بنانے کے لیے ہر ایک سیٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ تو یہ ڈبیٹ جو ہے ہماری پارٹی کے اندر چل رہی ہے، جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گا جہاں سے ہمیں کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کسے ملک صاحب ایک منٹ بھائی یار، ایک منٹ ملک صاحب۔ I can't hear everybody. I'm so sorry, please. لیکن آپ ذرائع کے علاوہ کیوں کہتے ہو؟ میرا جو زیادہ تر انکم ہے وہ زراعت سے آتا ہے۔ بالکل ہم سے بہت ہی کم امیر ہے۔ اوکے سو تھینک یو سو مچ، آپ کا سوال کا بہت شکریہ۔ جب یہ غلط رپورٹنگ کیا جا رہا تھا کچھ چینلز پہ جان بوجھ کے، جو صرف جانتے ہوئے کہ ہم زمیندار ہیں، جانتے ہوئے کہ ہمارا نانا کے وقت سے ہمیں پھر میرے والدہ کو اور میرے والدہ کی شہادت کے بعد ہمیں زمینداری کرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹیکس کا جو ہم پے کرتے ہیں وہ ہمارا انکم ٹیکس سے
زیادہ ہے. وہ ایگریکلچر ٹیکس چھپا کے صرف انکم ٹیکس دکھا رہے تھے. تو یہی وجہ تھا کہ ہم نے پورا کا پورا 5 سال کا انکم ٹیکس اور ایگریکلچر ٹیکس ریلیز کیا تھا. میں آپ کو اپنا میڈیا سیل کی جو ریلیزز ہے اس کی طرف آپ کا توجہ دلوانا چاہوں گا. شاید اگر آپ وہ پڑھتے وہ یہ سوال مجھ سے نہیں کیا جاتا. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، عمران خان اس ملک کی وزیر اعظم ہیں. خان صاحب اپنی پوری زندگی ہر کسی کو چور کا الزام پہ اپنا سیاست کو چمکایا ہے. وہ الزام لگاتا تھا کہ جب دوسرے حکومت میں آتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں، اور خان صاحب نے تو تبدیلی لے آنا تھا. خان صاحب نے کرپشن کو ختم کرنا تھا. مگر خان صاحب کا ایک دن میں منافقت سامنے آیا، جھوٹ سامنے آیا. ایک طرف فارن فنڈنگ کیس کا رپورٹ کہ نان پاکستانیز کے دوسرے ملک کی شہری کے بیرون ملک کمپنیز جو کہ عجیب کمپنیز ہیں، کہیں کوئی عراق میں امریکنز کو سپورٹ کر رہے تھے، تو کہیں وہ جو عارف نقوی کا ابراج گروپ کو جو مسئلے ہیں، جو کرپشن کے الزام ہیں، پتہ چلا اسی کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے. اور امید ہے کہ ہمارا لائرز جب اس کو دیکھیں گے اس سے بہت زیادہ اور نکلے گا. مگر جو اس سے زیادہ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ اس جو ٹیکس کا رپورٹس آئے ہیں اس کے مطابق جہاں خان صاحب نے پورا ملک کو غریب کر دیا، جہاں خان صاحب نے ملک کو کنگال کر دیا، جہاں خان صاحب نے ہر پاکستانی کی پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا جو تنخواہ ہے خان صاحب کے آنے سے پہلے وہ کتنا چلتا تھا اور اب کتنا چل رہا ہے؟ تو یہ اب میرا بھی یہی، آپ پورا پاکستان میں جتنا بھی آپ کمائی کرتے ہو اب وہ کم چلتا ہے. خان صاحب اس ملک کا واحد آدمی ہے، واحد آدمی ہے ہمارا وزیر اعظم جو غریب نہیں امیر ہوا ہے، جو خود کہتا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچ کر گزارا کر رہا ہوں. پتہ نہیں وزیر اعظم بن کے کون سے بزنس ہے، ایسے کیسے کمال ہے، ایسے کیسے جادو کا چری ہے کہ 58 ٹائمز مطلب 5800% کا اضافہ خان صاحب کے انکم میں ہوا ہے. خان صاحب خود امیر ہو چکا ہے اور ملک غریب ہو چکا ہے. اس پہ میرا خیال میں ہمیں پاکستان کے عوام کو بتانا پڑے گا. ان کا پروپیگنڈا اتنا تیز ہے، اتنا مضبوط ہے، وہ ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اس پہ سوال بنتا ہے کہ خان صاحب حساب دے، آپ وزیر اعظم بننے سے پہلے اتنا آپ کا آمدن نہیں تھا، اتنا آپ کا کمائی نہیں تھا. وزیر اعظم بننے کے بعد 5800% اضافہ کیسے ہوا؟ یہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف میرا سوال ہے، پاکستان کے عوام کا سوال ہے. ایک خواتین کی طرف پھر ہم آپ کی طرف. اس کے بعد آپ I'm sorry, دوبارہ کریں. دیکھو، آپس کے اختلافات تو سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں، اور ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے بھی اپنے سیاست کرے، ہر کسی جماعت کا اپنا ماضی ہے، اپنا تاریخ ہے، اپنا منشور ہے اور اپنا نظریہ ہے. تو جہاں تک مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی یہ کر کے دکھایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا دور، اتنا، you don't have to go that far in history.
In the 2008 to 2013 government, we inherited तब तक जो highest मुल्क में महंगाई की शरह थे और उसको पे हम काबू आए, इसके बावजूद कि दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस था। दुनिया भर में जब फाइनेंशियल क्राइसिस था, हमने तनख्वाह में 100% इजाफा किया। जब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस था, पाकिस्तान में हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया। जब दुनिया भर में मुआशी बहरान था, लोग अपने बजट्स के कटौती कर रहे थे, हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ला के ये इंश्योर किया कि हमारे गरीब तरीन औरतों के पास इस मुश्किल मुआशी हालात में माली मदद पहुँचे। हमने पाकिस्तान की ज़राई मईशत जो कि उस वक्त बिल्कुल बैठ चुकी थी, आपको याद होगा आटा के लिए कतारें लगते थे, हम बाहर से अपना चावल मंगाते थे, अपना चीनी मंगाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान की ज़राई का जो हमारा चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट करने की शुरू कर दिया। हम अपना चावल बेचने शुरू कर दिया मुल्क के बाहर। मतलब कि पाकिस्तान के जो फसल काश्त हो रहा था, बाहर से मंगाने के बावजूद इधर से हम बाहर बेच रहे थे। हमें पाकिस्तान के अंदर में फोकस करना है, हमारा जो सबसे निचले तबका है उसके साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला आज का जो मुआशी बहरान है इससे भी हम निकाल सकते हैं। इस तरह से मेरा एहतजाज एक तो 27 फरवरी पे नहीं, आज से शुरू है। इससे पहले भी शुरू था, लेकिन मेरा नया फेज़ जो है वो आज से शुरू है। इस फेज़ पे जो हमने अभी तक ऐलान किया है वो हमारा मिनी बजट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में हमारा पार्लियामेंटेरियंस का हड़ताल होगा किसानों के हक़ में, और ये एग्रीकल्चरल क्राइसिस के ख़िलाफ़ हमारा किसान रैलीज़ डिविजनल सतह पे होंगे। और जी हाँ, हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ 27 फरवरी मज़ार कायद से निकलेगा। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप मुझे दिखा भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है उसका वैसे ही जवाब दे सकता हूँ। मेरा इतना व्हाट्सएप आता है मैं देख ही नहीं सकती। ये ले